स्टैनली मिलग्रिम जो थे ये यहूदी थे, और वो ये तजर्बा करके देखना चाहते थे कि पहली या दूसरी जंग अजीम के बाद जब वो मिले बहुत सारे जर्मनों से जो कंसंट्रेशन कैंप्स वगैरह में काम करते थे, सिपाही थे, तो और उनसे बातचीत की तो उन्हें लगा कि भाई ये तो अच्छे भले डिसेंट इंसान हैं, और इनसे बात करो तो बड़े इखलाक से बात करते हैं और बिल्कुल अच्छी तरह पेश आते हैं। तो ये इन्हें हो क्या गया था दूसरी जंग अजीम से पहले और दूसरी जंग अजीम के दौरान, ये बिल्कुल शरीफ लोग जो हैं इनको क्या हो गया था कि इन्होंने अपना इस तरह की हरकतें की और लोगों को मारा और ऐसी गैर इखलाकी और गैर इंसानी आप कह सकते हैं कि हरकतें इन्होंने की। तो उन्होंने एक तजर्बा जो था वो उसका इंतजाम किया। उन्होंने इश्तिहार दिया कि जनाब हम एक तजर्बा करने चले हैं, और वो तजर्बा ये है कि हम देखेंगे कि अगर एक तालिब इल्म को उस्ताद सजा दे इसलिए कि उसने सबक नहीं सीखा, तो क्या जो तालिब इल्म है उसके सीखने में या काम करने में या इन चीज़ों में कोई जो है वो फर्क आएगा? क्या वो ज़्यादा जो है तनदही से काम करने लगेगा, सबक याद करने लगेगा, सीखने लगेगा? तो इसमें कोई बेहतरी आएगी या नहीं? और हम आपको इस तजर्बे में हिस्सा लेने की एक फीस या पैसे या जो भी कहें आप हम देंगे। बहुत से लोग जो है उनके दरखास्तें, उनकी एप्लीकेशंस आई मिलग्रिम साहब जो थे उनके पास, तो उन्होंने किया ये कि उन लोगों को उस्ताद जो है उसका रोल दिया। कुछ लोग चुन के अच्छे भले भले मानस लोग थे और उनको उन्होंने उस्ताद का रोल दिया और कहा कि आप जो हैं आपका काम ये है कि बच्चे होंगे, आपने उन्हें पढ़ाना होगा, और अगर वो सबक याद ना करें तो फिर आपने उनको सजा देनी होगी। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो अपना हम ये करेंगे। किसी साहब का माइक ऑन है, उसकी वजह से इंटरफीरेंस आ रही है। तो अपना दूसरी तरफ उन्होंने किया ये कि स्टूडेंट्स के लिए उन लोगों में से किसी को चुनने की बजाय उन्होंने अपना एक्टर्स जो हैं उनको कहा कि आप आए और हम आपको वो जो है ये रोल देंगे, ये स्टूडेंट का रोल है, तो आपका काम ये होगा कि दूसरी तरफ जो है वो बैठे होंगे क्या उसका नाम है टीचर। तो जब वो अपना टीचर जो है वो आपको सबक पढ़ाएंगे, और अगर आपको सबक याद ना हुआ तो फिर टीचर जो है वो एक बटन दबाएगा और आपके डेस्क पर एक लाल बत्ती जो है वो रोशन हो जाएगी। तो इसका मतलब जो है वो ये है कि वो टीचर जो है वो आपको सजा दे रहा है कि आपको सबक जो है वो याद नहीं हुआ, और जितनी आप ज्यादा गलतियां करेंगे उतनी ज्यादा वो तेज रोशनी होगी कि आपको ज्यादा सख्त जो है वो सजा दी जा रही है। तो टीचर जो है
انہیں یہ کہا کہ جناب آپ نے یہ سبق جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، دوسری طرف پارٹیشن کے، یہ 2 کمرے تھے، ٹیچرز ایک کمرے میں تھے پارٹیشنز میں بیٹھے ہوئے، ٹیچر جو تھے وہ ایک کمرے میں تھے پارٹیشنز میں بیٹھے ہوئے، اور اسٹوڈنٹس جو تھے وہ دوسرے کمرے میں پارٹیشنز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ٹیچرز کو کہا کہ دوسرے کمرے میں آپ کے اپوزٹ جو پارٹیشن ہے اس میں اسٹوڈنٹس ہیں، اور یہ سبق آپ نے ان اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے۔ تو اپنا اگر وہ غلطی کریں تو ایک پہلی دفعہ غلطی کریں تو آپ یہ بٹن دبائیں تو ان کو ایک بجلی کا سخت شوق ہم دیں گے اسٹوڈنٹ کو۔ دوسری دفعہ غلطی کریں تو آپ بٹن دبائیں تو آپ، الوی بھائی آپ مائک بند کر دیں، وہ انٹرفیرنس آ رہی ہے۔ تو دوسری دفعہ جب وہ غلطی کرے گا تو آپ بٹن دبائیں گے تو پہلے سے زیادہ سخت ہم بجلی کا شوق اسٹوڈنٹ کو دیں گے۔ تیسری دفعہ اگر غلطی کرے گا تو اس سے زیادہ سخت ہم شوق دیں گے۔ انہوں نے ڈگریز بتائیں کہ پہلی دفعہ 10 وولٹ کا ہوگا، اور بڑھتے بڑھتے وہ اس کو بڑھاتے بڑھاتے اس کو وہ 600 وولٹ تک لے گئے۔ اب آپ سوچیں گے 600 وولٹ کا اگر آپ بجلی کا کسی کو شوق دیں تو اس کی موت جو ہے وہ یقینی ہے۔ تو دوسری طرف جو اسٹوڈنٹ تھے انہیں کہا کہ جناب جب یہ لال بتی آن ہو کہ آپ نے غلطی کی ہے اور آپ کو سزا دی جا رہی ہے تو آپ اچھی طرح شور مچانا کہ آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، اذیت پہنچ رہی ہے، درد ہے، اور منتیں کرنا کہ بند کر دو، یہ کرو وہ کرو۔ تو ٹیچر آپ کو دیکھ نہیں سکتا لیکن وہ آپ کی آواز جو ہے وہ اس کو سن سکتا ہے۔ تو یہ انہوں نے تجربہ شروع کیا، اور اپنا ایک اور چیز جو اس نے ملگرم نے اس میں لگائی وہ چیز یہ تھی کہ جو تھے استاد، ان کے کمرے میں ایک آدمی جو سائنٹسٹ لگتا تھا جس نے سفید کوٹ پہن رکھا تھا، وہ کھڑا جو ہے استاد جو کر رہے ہیں ان کا معائنہ کرتا رہتا تھا۔ تو جب کوئی، اور وہ دیکھتا تھا کہ جب کوئی طالب علم جو ہے وہ غلطی کرے تو استاد جس طرح اس کو ہدایات دی گئی ہیں وہ بٹن دبا کے اس کو بجلی کا شوق دے اور اس کو تکلیف پہنچائے۔ تو اب یہ ہوا کہ وہ جو اسٹوڈنٹ تھے وہ تو ایکٹر تھے، انہیں بتایا گیا تھا کہ جناب تم نے ایک غلطی کرنی، تم نے 3 کرنی ہے، تم نے اتنی کرنی ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے استادوں کا کمرہ، اس میں طالب علم جو ہے ان کی چیخوں کی، آہ و بکا کی آوازیں جو ہیں وہ آ رہی تھیں۔ تو کئی دفعہ یہ ہوا کہ جو طالب علم ہے اس نے زیادہ غلطی کی، اور استاد جو ہے اس نے اس کو جب شوق دیا تو استاد کو خود احساس ہوا کہ یہ شوق جو ہے یہ بہت سخت ہے، اور دوسری طرف طالب علم جو ہے وہ سخت تکلیف میں ہے اور وہ بہت زیادہ شور مچا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک دو جو تھے انہیں ہدایت دی گئی تھی کہ جب یہ میکسیمم شوق جو ہے استاد سمجھے کہ تمہیں پہنچ رہا ہے تو تم نے بہت زیادہ شور مچا کے اس کے بعد چپ ہو جانا ہے۔ تو دوسرے استاد جو تھے وہ بھی یہ سن رہے ہوتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ صاحب جو تھے سائنٹسٹ، وہ جیسے میں نے کہا سائنٹسٹ تھے یا نہیں، بہرحال انہوں نے ایک سفید کوٹ پہن رکھا تھا، تو وہ نظر رکھے ہوئے تھے تمام استادوں پہ کہ یہ ہدایات پہ عمل کر۔ اب بہت دفعہ یہ ہوا کہ ایک طالب علم نے غلطی کی اور وہ استاد جو تھا اس کو مزید بجلی کا شوق دینے میں ہچکچایا کہ اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، وہ بہت اذیت میں ہے۔ تو اتنی تکلیف اور اذیت میں وہ طالب علم جو ہے وہ کیا سیکھ لے گا؟ لیکن وہ سائنسدان جو تھا
وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا جا کے اس استاد کے پیچھے کھڑا ہو کے کہے گا آپ طالب علم کی فکر نہ کریں، آپ اپنا فرض ادا کریں. طالب علم کی فکر نہ کریں، اس کو کتنی اذیت میں ہے، وہ کتنی اس کو دکھ ہے، کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ کتنی چیخیں مار رہا ہے، آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کا فرض یہ ہے کہ وہ غلطی کرے تو یہ بٹن دبائیں اور اس کو بجلی کا جھٹکا دے تاکہ اس کو سزا دی جا سکے اس غلطی کی. تو ہوتا کیا یہ تھا کہ اگر کوئی استاد ہچکچاتا بھی تھا تو جب اسے کہتے ہیں اتھارٹی فگر، اب اردو میں کہہ لیں صاحب اقتدار یا صاحب منصب، وہ جا کے اس کے پیچھے کھڑا ہو کے دھیمے الفاظ میں، نرم الفاظ میں، وہ استاد کو کوئی مارتا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا کہتا، دھیمے الفاظ میں یہ کہتا تھا آپ طالب علم کی فکر نہ کیجیے، آپ اپنا فرض ادا کیجیے. تو وہ استاد جو تھا وہ اس کو دوبارہ بجلی کا جھٹکا، طالب علم کو دوبارہ بجلی کا جھٹکا دینے لگتا تھا. اور بہت کم اساتذہ جو تھے، بہت ہی کم، صرف ایک یا دو، پتہ نہیں کتنے تھے مجھے اب یاد نہیں، کہ 50-60 تھے، ان میں سے صرف ایک یا دو تھے جنہوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا اور وہ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے. بہرحال جب تجربہ یہ ختم ہوا تو ظاہر ہے وہ ایکچولی اصل میں بجلی کے جھٹکے تو طالب علموں کو نہیں دے رہے تھے، وہ تو صرف ایکٹر تھے. تو ملگرم جو تھے انہوں نے پھر ایک پیپر لکھا، ایک سائیکالوجی کا سائنٹیفک جرنل تھا، اس میں انہوں نے پیپر لکھا کہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ ہولوکاسٹ کیوں ہوا، کیا وجہ تھی کہ کانسنٹریشن کیمپس میں جن لوگوں کو مقرر کیا گیا وہ اچھے بھلے ڈیسنٹ انسان تھے، لیکن ڈیسنٹ انسان ہونے کے باوجود، اچھے انسان ہونے کے باوجود انہوں نے یہ ظلم و ستم کیوں کیے؟ اس لیے کہ جس طرح لیبارٹری میں جو ایک دیکھنے میں ایک اتھارٹی فگر لگتا تھا اور جو وہ شاؤٹ بھی نہیں کرتا تھا اور جو اساتذہ جو تھے انہیں مارتا بھی نہیں تھا، صرف دھیمے قدموں سے چل کے ان کے پیچھے جا کے کھڑا ہو کے ان کو کہتا تھا آپ اپنا فرض کریں، طالب علم کی فکر نہ کریں. تو صرف اس سفید کوٹ کی وجہ سے کہ اس شخص کو اتھارٹی ہے ہمیں بتانے کی، ہم نے اپنے ذمہ یہ کام لیا ہوا ہے، ہم نہیں کر رہے، اس کو اتھارٹی ہے، طالب علم جو ہے وہ مر رہا ہے یا جل رہا ہے یا اس کو کتنی بھی تکلیف ہو رہی ہے، ہم نے یہ بٹن دبانا ہے اس لیے کہ یہ اتھارٹی فگر ہمیں یہ کہہ. خیر یہ جب اس کی ریسرچ تھی ملگرم کی، جب یہ چھپی تو ایک طوفان آ گیا کہ اس نے ظلم کیا ہے اور ایسے تجربات کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ اس نے 60s میں یہ ایکسپیریمنٹس کیے تھے، 1960s میں، پچھلی صدی میں، اور حکومت نے یہ امریکہ میں ایکسپیریمنٹ ہوئے تھے تو ان تجربات پر پابندی لگا دی گئی کہ یہ تجربات نہیں کیے جا سکتے، اس لیے کہ ظاہر ہے اسٹوڈنٹ تو ایکٹنگ کر رہے تھے لیکن جو ٹیچرز بنے تھے ان پر بھی سائیکولوجیکلی بہت برا اثر پڑا کہ ہم نے یہ اس طرح ان لوگوں کو تکلیف وغیرہ دی ہے. لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ پچھلے سال پھر کسی نے یہی تجربات جو ہیں وہ دہرائے کہ یہ 1960s میں ہوئے تھے، اب تو دوسری جنگ عظیم کو ہوئے اتنا زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، زمانہ بھی بدل گیا ہے، سماج اور معاشرے جو ہیں وہ زیادہ اوپن ہو گئے ہیں، کھل گئے ہیں، پابندیاں، ریسٹرکشنز اور چیزیں اور وہ کم ہو گئی ہیں. تو اب ہم کر کے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. تو پچھلے ہفتے انہوں نے اپنی جو تھی یہ تجربات جو کر رہے تھے تو اس کی انہوں نے جو تھے نتائج وہ شائع کیے،
اور وہ ملگرم جو تھے وہ اس کے نتائج سے ذرہ بھر فرق نہیں تھے، ذرہ بھر فرق نہیں تھے۔ اب آپ ایک بات کریں، وہ یہ کہ جو یہ اتھارٹی فگر تھا نا، اس کا آپ سفید کوٹ اتار دیں، آپ اس کے سر پہ پگڑی رکھ دیں اور آپ اس کے چہرے پہ داڑھی، اور یہ جو ہیں استاد، یہ کسی لیبارٹری میں نہیں، یہ آپ کے محلے والے ہیں، یہ آپ کے اسکول یا کالج میں آپ کی کلاس کے طالب علم، یہ جس دفتر میں آپ کام کرتے ہیں یہ وہاں آپ کے کولیگز ہیں، وہ کتنے بھی شریف النفس ہو، وہ کتنے بھی اچھے ہوں، لیکن انہیں بھی جب یہ اتھارٹی فگر کہے گا نا کہ مرزئی کو مارو، تو ان اساتذہ کی طرح جو اچھے اور شریف انسان تھے اور جنہیں اس بات کا دکھ بھی تھا کہ وہ ان سٹوڈنٹس کو کیوں، ان طالب علم جو ہیں ان کو کیوں دکھ اور تکلیف اور اذیت دے رہے ہیں، لیکن وہ کرتے تھے اس لیے کہ اتھارٹی فگر نے کہا ہے۔ تو یہ جو اتھارٹی فگرز جب آپ کے محلے والوں کو، آپ کے کلاس کے لڑکوں کو، آپ کے اسکول میں آپ کے کولیگز کو کہیں گے کہ یہ مرزئی ہے، اس کو مارو، جنت میں جاؤ گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، بہت اور بھی انٹائس کرتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ بھی وہی کریں گے۔ ان کی سائیکالوجی کوئی فرق نہیں ہے، ان کی سائیکالوجی وہی ہے، آپ کا رنگ گورا ہو یا کالا ہو، آپ کا مذہب عیسائیت ہو یا یہودیت ہو یا اسلام ہو یا کچھ ہو، سائیکالوجی انسانوں کی ایک ہی ہے، سائیکالوجی جو ہے وہ نہیں بدل سکتی۔ اور یہ تجربات ملگرم کے اور جو جن کے نتائج پچھلے ہفتے چھپے ہیں، یہ آپ پر اور میرے پر بھی اسی طرح اپلائی کرتے ہیں جس طرح یہ پچھلی صدی میں دوسرے لوگوں پر اپلائی کرتے تھے۔ تو یہ سوال پوچھنا کہ جناب ہمارے خلاف یہ قوانین جو ہیں یہ کب بدلیں گے، اور یہ کچھ ملکوں میں جو ظلم ستم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کب ختم ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک اس اتھارٹی فگر کا کنٹرول ہے لوگوں پر، یہ ظلم و ستم جو ہے یہ بند نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کنٹرول جو ہے یہ اتنا زیادہ ہے کہ غالباً اگلی 2 صدیاں جو ہیں ان میں بھی یہ کنٹرول جو ہے لوگوں کے ذہنوں پر اسی طرح رہے گا۔ اس لیے ہمیں یہ سوال پوچھنا ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ قانون کب بدلے گا، ان لوگوں کی ذہنیت کب بدلے گی، اس لیے کہ یہ دونوں کام میری رائے میں اگلے 200-300 سال تک تو نہیں ہوں گے۔ اور ہمارے پاس چوائس کیا ہے؟ وہ چوائس یہی ہے کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں، ان لوگوں کی فکر کرنے کی بجائے ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے ان لوگوں سے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ لینا ہے، اچھے ہونے کا سرٹیفکیٹ لینا ہے، برے ہونے کا سرٹیفکیٹ لینا ہے۔ ہمارا کام جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جو ہمارا نصب العین ہے، جو ہمارا مقصد ہے، ہم اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ آج کی دنیا جو ہے سیٹلائٹ کی دنیا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آپ اس پہ کیا نہیں کر سکتے۔ زاہد مجھے بتا رہے تھے کہ وہ کچھ کام کر رہے ہیں ایک کتاب میں اصلاح کا، اور بہت ساری کتابیں، میں نے بہت سال پہلے یہ کام شروع کیا لیکن میں نے اپنے اندر اتنا علم اور قابلیت جو تھی وہ نہ پائی، اور دوسری یہ بات ہوئی کہ اپنا جن کتب کے حوالے دیے گئے تھے اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، وہ ڈھونڈ کر، تو آپ ریفرنس لائبریری جاتے تھے، وہاں سے ڈھونڈتے تھے، پھر انہیں ایک سلپ بھر کے دیتے تھے، پھر وہ کتاب آرڈر کرتے تھے، پھر مہینے بعد وہ کتاب آتی تھی۔ اور یہ جس کتاب کی زاہد اصلاح کر رہے ہیں اس میں کئی کتابوں کے نام بھی غلط لکھے۔ تو اب تو انٹرنیٹ ہے، زاہد مجھے بتا رہے تھے وہ بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ ٹھک ٹھک کرتے ہیں تو کہیں نہ دنیا میں کہیں نہ کہیں سے وہ کتاب جو ہے وہ مل جاتی تھی۔
تو اب آپ کیا نہیں کر سکتے. حضرت نانا جی نے ایک حوالہ ڈھونڈنا تھا تو وہ لندن آئے، یہاں سے نہ ملا، امریکہ چلے گئے، سان فرانسسکو گئے، کسی نے کہا جو وہ نیو یارک میں ہے، نیو یارک میں گئے. پھر آخر ڈھونڈ ڈھانڈ کے پتا چلا کہ اپنا سری لنکا میں ایک لائبریری میں وہ کتاب موجود ہے. پھر وہ سفر کر کے صرف ایک وہ حوالہ دیکھنے کے لیے، کاپی کرنے کے لیے کتاب اصل دیکھ کے، تو انہوں نے مطلب آدھی دنیا کا چکر لگایا. وہی حوالہ ظاہر جو ہیں یہ انٹرنیٹ پہ انہیں 5 منٹ میں، چلو نہ صحیح آدھے گھنٹے میں مل گیا ہوگا. تو اب جو ہے یہ دنیا ہمارے لیے ایک وسیع میدان ہے. تو ان چیزوں مجھے پتا ہے جن جن ممالک میں یہ ہو رہا ہے، میں غالباً سوچ بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا کہ ہمارے ممبران جو ہیں وہ کن مشکلات میں اور کس تکلیف میں ہیں، اور وہ کس طرح اپنے آپ کو احمدی کر کے کہہ کے تو وہ گزارا کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اگر ہم بیٹھ کے صرف رو لیں گے کہ ہم احمدی ہیں اور ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو کچھ نہیں ہوگا. اگر ہم اس ظلم کا جواب پازیٹیو کام سے دیں گے، اپنی جماعت جو ہے اس کو مضبوط کرنے سے دیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس پہ عمل کرنے سے دیں گے. اس میں تعلیم ہے، اس میں پہلی بات یہ تھی کہ جماعت کا اتحاد. پھر یہ تھا کہ ہر ممبر جو ہے اس پہ ضروری ہے کہ وہ اپنا چندہ جو ہے وہ دے. حضرت صاحب نے تو گروس مقرر کیا تھا، آج کل انکم ٹیکس وغیرہ ہے، آپ نیٹ انکم لگا لیں. اس زمانے میں لوگوں کے اپنے مکان ہوتے تھے اور یا جدی پشتی ہوتے تھے اور مارگیج نہیں تھی ادا کرنی پڑتی. چلیں آپ نیٹ انکم میں سے مارگیج بھی نکال دیں. اس کے بعد جو پیسے بنے، جو بچے، اس کا 16واں حصہ جو ہے آپ بازار میں سودا سلف خریدنے جانے سے پہلے وہ انجمن کو دے دیں. راول پنڈی میں ایک بزرگ تھے ڈاکٹر عصمت اللہ صاحب ان کا نام تھا، ان کو مسلمانوں نے ہندوستان میں اسلام مورتی کا خطاب دیا تھا. تو وہ ڈاکٹر تھے تو پرائیویٹ پریکٹس کرتے تھے تو لوگ کیش دیتے تھے. تو انہوں نے اپنی میز پہ ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا، مریض جو ہے اس نے پیسے دیے، اس میں 16واں حصہ انہوں نے نکالا، اسی وقت ڈبے میں ڈال دیا. کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے یہ نہ ہو کہ کسی مریض کی فیس میں سے میں 16واں حصہ دینا بھول جاؤں اور میں گناہ گار ہو جاؤں. یعنی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ 16واں حصہ چندہ نہ دینے کو گناہ کے برابر سمجھتے تھے. یہ نہ ہو کہ میں کسی ایک مریض کی فیس میں سے اس صندوقچی میں، اس ڈبے میں پیسے ڈالنا بھول جاؤں اور میں گناہ گار ہو جاؤں. اسی طرح آپ پاکستان جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ احمدیہ بلڈنگز میں جو اربوں روپے کی جائیداد ہے جس پہ ہر روز لوگ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو وصایا کی تحریک تھی کہ ہر انسان جو ہے وہ وصیت کرے کہ اس کی موت پر انجمن جو ہے، جماعت جو ہے، وہ اس کو حصہ دیا جائے. انہوں نے کہا کم از کم 10%. اور حضرت صاحب سے بہت بعد بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو ہیں امریکہ میں انہوں نے یہی تحریک شروع کی. ہارورڈ یونیورسٹی، جتنی بھی یونیورسٹی ہیں، ییل یونیورسٹیز، اسے کہتے ہیں کہ انڈاؤمنٹ کا سسٹم. اور کئی یونیورسٹیز کی انڈاؤمنٹس جو ہیں وہ اتنی بڑی ہیں اور ان سے اتنی رقم جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے کہ وہ کئی غریب ملکوں کی جو ہے آمدنی اس سے بڑھ کر، اور اسی سے پھر وہ جو قابل غریب طالب علم ہیں ان کو مفت تعلیم دیتے ہیں، وظیفے دیتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو جا کے تو نوبل پرائز وغیرہ ملتے ہیں. جس میں ایک مثال جان نیش کی بھی تھی جو ایک بڑے میتھمیٹیشین تھے. نوبل پرائز تو ان کو غالباً اکنامکس میں ملا تھا، لیکن باہر. تو میں یہ عرض کر دوں کہ سائنس نے ثابت کر دیا کہ آپ کے خلاف تعصب ہے
اور رہے گا جب تک یہ نظام جو ہے یہ نہیں بدلتا. اور نظام جو ہے اس میں اس کے ساتھ اتنے لوگوں کے فائدے وابستہ ہیں کہ کم از کم میرے خیال میں 200 سال تو یہ بدلتا نظر نہیں آتا. اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے اس سوال کا جواب صرف آپ ہی دے سکتے ہیں. زاہد آپ نے کچھ ایڈ کرنا؟ ہاں جی متفرق باتیں ہی ہیں کیونکہ آپ نے بھی متفرق ہی کی ہیں بعض. پہلی اتھارٹی والی تو بات کی آپ ایک مثال سن لیں. شاید آپ نے بھی یہ خبر دیکھی ہوگی پاکستان سے میرا خیال 1 مہینہ بھی نہیں ہوا کہ میلاد النبی کے موقع پہ میرے خیال یہ کہ ملتان بہاولپور کے علاقے میں اچھا ایک مسجد میں یا مدرسے میں مولوی اسی موضوع پہ بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. تو اس نے کہا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، محبت ہے، کوئی ہاتھ اٹھائے جس کو نہیں. تو کسی بچے نے یہ غلط سن کے، آپ کو جانا کہ بچے تو چاہتے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھائیں، جب کسی بچے بیچارے نے ہاتھ کھڑا کر دیا. مولوی نے یہ کہا تھا نا کہ ہم سب کو محبت ہے، ہاتھ اٹھائے ایسا جس کو نہیں ہے، اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا. کھڑا کرتے اسے پتا چل گیا کہ میں نے کیا کیا ہے، اور مولوی اور باقی بچوں کو باقیوں نے اس پہ لعنت ملامت کی. خیر وہ خبر میں یہ لکھا تھا کہ وہ پھر گھر چلا گیا. تو وہ غالباً اس کا باپ کوئی کسان ہے تو ان کے پاس ایسی کوئی انسٹرومنٹس ہوں گی. اس نے یہ کیا کہ خود اپنا ہاتھ کاٹ کے تو اس کو ایک پلیٹ میں رکھ کے تو جا کے مدرسے میں مولوی کو پیش کیا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے گناہ کیا اور میں نے اسے کاٹ دیا ہے. اور لڑکے کے باپ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ مجھے فخر ہے کہ اس نے یہ کیا ہے. تو پہلے تو پولیس نے اس مولوی کو اریسٹ کیا منافرت پھیلانے کے الزام میں، پھر کسی وجہ سے اسے چھوڑ دیا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ اسی قسم کی اتھارٹی کا اثر ہے. بالکل ایک 13-14 سال کا لڑکا آپ سوچیں کہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے اس کی تلافی کے لیے کہ وہ اس گناہ گار ہاتھ کو کاٹ کے تو اس کے مولوی کے آگے پیش کر دے. بالکل بالکل بالکل. تو دوسری بات یہ کہ اب قرآن کریم میں بعض جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس دن یعنی آپ سمجھے قیامت کے دن یا جب بھی کوئی لوگوں کا احتساب ہوگا تو وہ کہیں گے کہ جی اے ہمارے رب، ہم نے تو صرف اپنے بڑے بڑے لوگوں اور لیڈر جو تھے ان کی اطاعت کی تھی، ان کو فالو کیا. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَائِرَنَا، یعنی ہمارے سادات اور کبائر جو ہیں ہم نے تو ان کی اطاعت کی تھی. فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، کہ وہ ہیں جنہوں نے گمراہ کیا تھا. تو اے ہمارے رب تو انہیں ڈبل سزا دے، لعنت بھیج. یہ تو ایک جگہ لکھا، کسی اور جگہ میرے خیال یہ لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم دونوں کے لیے یہ سزا ہے، تم دونوں کو سزا ملے گی. وہی ہاں سزا ملے گی. بالکل. تو یہ تو پھر یعنی قرآن کریم کا نظریہ ہے اتھارٹی کی بات کے متعلق. اس طرح آپ نے اس پہ اب اور چیز پہ فردر ریسرچ کی ضرورت ہے. آپ نے جب فرمایا تھا کہ وائٹ کوٹ پہنا دیکھ کے تو کیونکہ وہ اتھارٹی کا اظہار کرتا تھا تو لوگوں نے وہ بات مان لی. بالکل. اسی طرح یہ تمام مذہبوں میں پریسٹ، مولوی، پنڈت سارے کتنے یہ روبز اور وہ ڈیکوریٹڈ ہوتے ہیں، پہن کے اپنی اتھارٹی کا اظہار کرتے ہیں. اس سے یکدم یہ بھی خیال آیا کہ یہ جو حضرت موسیٰ اور فرعون کا ہوا تھا کہ
ڈنڈا پھینکا، انہوں نے بھی ڈنڈا پھینکا، وہ جو کہتے ہیں سانپ بن گیا. تو وہ عصا جو ہے وہ بھی اتھارٹی کا اظہار ہوگا نا، کہ یہ دو اتھارٹیز کا مقابلہ تھا. ہاں بالکل بالکل. موسیٰ کی جو خدا کی طرف سے اتھارٹی تھی وہ فرعون والی اتھارٹی کو پھر کھا گئی. ہاں بالکل وہ نہ چلی، یہ چلی. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے وہ جو انٹرنیٹ کا ذکر کیا تھا وہ بھی تدریجی ہے، کیونکہ آپ نے جب شروع کیا تو کچھ بھی نہیں تھا. میں نے جب شروع کیا کسی زمانے میں تو صرف اس حد تک تاکہ لائبریریوں کے انڈیکس صرف ہوتے تھے آن لائن. اچھا. تو مجھے پتا چل گیا کہ فلاں لائبریری یو ایس اے میں جہاں میرا جانا آسان ہے وہاں فلاں کتابیں ہیں. تو پھر 1-2 سال میں نے وہاں کے دیکھتا رہا. مجھے ظاہر ہے کہ بعض کتابیں تو وہاں تھی ہی نہیں، اور جو تھی ان میں سے بعض شیلفز پہ کئی دفعہ نہیں تھی ہوتی، لیکن کافی مل گئی. میں نے ان میں سے وہ صفحے فوٹو کاپی بھی کر لی. لیکن اب یہ تو انکنوینئنٹ ہو نا کہ میں انتظار کروں کہ کب وہ دوسری کتابیں آئیں واپس لائبریری میں جاؤں گا. تو اب جب میں نے اس چیز کو دوبارہ ریوائیو کیا تو ایک تو جیسے آپ نے بتایا تھا بہت ساری وہ کتابیں آن لائن آ گئی ہوئی ہیں، تو مختلف فارمیٹس میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اور وہ اکثر اوریجنل انہوں نے پرانے ایڈیشن سکین کیے ہوئے ہیں. اور پھر دوسرا میں نے دیکھا کہ چند ایک جو نہیں تھی آن لائن ان کا مواد اب سیکنڈ ہینڈ بک شاپ پہ جانے کی ضرورت نہیں، ان کے بھی آگے ڈیلر ہیں، یعنی ایسی ویب سائٹس ہیں جو مختلف ڈیلروں کے جو سارا سٹاک ہے اس کی ڈیٹیلز رکھتی ہیں. تو وہاں آپ ایکچولی منگوا سکتے ہیں. بالکل. جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک بات، کتاب میرے نزدیک پہلے اتنی اہم نہیں تھی، لیکن جب میں نے وہ منگوا کے کھولی تو وہ اور بھی زیادہ اہم ثابت ہوئی کہ اس کی قیمت 3 پاؤنڈ تھی اور اس کا ڈاک اگرچہ 5 پاؤنڈ تھا. یہ ظاہر کرتا ہے نا کہ اب لوگوں کے نزدیک علم جو ہے اس کی کیا وقت اور اہمیت ہے. تو ہاں جی. تو اسی طرح ایک اور کتاب جس کا پرانا ایڈیشن ہے، سچ تو نہیں ملتا لیکن انڈیا میں وہ پرانا ری پرنٹ ہوا ہے. اچھا. ایکچولی وہ ری پرنٹ نہیں ہوا، وہ یہ ہے کہ اب ایک چیز نکل آئی ہے پرنٹ آن ڈیمانڈ. That's right. کہ وہ آگے تو یہ ناممکن تھا کہ آپ ایک کتاب کی ایک کاپی پرنٹ کریں، تو وہ تو کاسٹ افیکٹو بھی نہیں تھا کہ آپ ایک کتاب کے لیے سارا سیٹ اپ کریں. بالکل. وہ تو آپ کو 1000 چھپوانی پڑتی تھی کم از کم. لیکن اب ماڈرن ٹیکنیک سے اور آپ امیزون سے بھی یہ کروا سکتے ہیں ایک کتاب کو پرنٹ. تو وہ لکھا ہوا تھا کہ یہ انڈیا میں ہوتی ہے تو ہم ڈیمانڈ پہ ایک پرنٹ کر دیتے ہیں. اور آپ انڈیا سے وہ کتاب منگوانا اور خرچہ آپ سوچیں کہ 11 پاؤنڈ سے کم تھا. ہاں بالکل بالکل بالکل. تو اس لیے اب یہ سہولتیں ہیں، لیکن یہاں سے ایک اور بھی پوائنٹ نکلتا ہے اس سہولتوں میں پڑھنے سے. جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا کہ اس زمانے میں دین کی تبلیغ کی جو سہولتیں ہیں وہ رسول کریم کے زمانے میں بھی نہیں تھیں. تو وہ وقت تھا قرآن کریم کو محفوظ کرنے کا اور اب ہے اس کی تعلیمات کو ساری دنیا میں پھیلانے کا. تو اسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ کے متعلق بھی لکھا کہ ان کا تعلیم علم میں صرف ایک قوم کے لیے تک محدود تھی. تو ایسے نبی کا پیرا ہوں جس کی تعلیمات سب دنیا کے لیے ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ جو ہے اپنی فضیلت مسیح اس کے متعلق لکھا، لیکن وہ ایکچولی ان کی تو نہیں ہے، وہ تو رسول کریم کے پیرا ہونے کی وجہ سے ہے. بالکل بالکل. تو اب وہ آپ جیسے آپ نے لکھا نا کہ ہم وہ کام کر سکتے جو اس زمانے میں نہیں تھا ہو سکتا.
اب میں تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ میں مولانا عبداللہ ودیاتی صاحب سے زیادہ علم رکھتا ہوں، لیکن ان کی پیروی میں وہ چیزیں کر سکتا ہوں جو ان کے لیے بہت مشکل یا ناممکن تھی. بالکل یہ جو آپ نے بتایا وہ ساری دنیا کا چکر لگانے کا حوالہ، ان میں سے ایک تو میرے خیال مجھے وہ امریکہ میں لائبریری میں مل گیا تھا، لیکن ایک اور تھا جس کو مجھے اس کے لیے پرسویئر یا ثابت قدمی تو دکھانی پڑی گوگل پہ اور ہر ریسرچ چیک کرنا پڑا، لیکن آدھے گھنٹے میں مجھے وہ پوری کتاب مل گئی پالی زبان میں، جس کے درمیان میں کوئی اوریجنل پالی لینے کے لیے مولانا صاحب مرحوم نے کافی چکر لگایا، تو مجھے ٹوٹل میرے خیال آدھا گھنٹہ لگا. بالکل. تو پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ کسی بھی ہماری کتاب میں آپ ظاہر کہ ہم حوالے پیش کرتے ہیں تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں نا، ان کو دیکھ کے حیران ہو گئے. تو آگے تو وہ حوالے میں دو یعنی لمیٹیشنز تھیں کہ ایک تو ہم نے دیے ہماری کتاب میں، دوسرا کوئی کہہ سکتا تھا کہ اگر آپ نے ٹھیک دیا بھی ہے تو یہ کانٹیکسٹ دیکھنا ضروری ہے، شاید کانٹیکسٹ میں وہ اس کا مطلب نہ ہو. تو اب تو ایک تو ہم اوریجنل کا عکس ہر حالت میں دے سکتے ہیں، بالکل، جس سے نہ صرف لوگ یہ دے سکتے ہیں کہ یہ ہم نہیں بتا رہے اور یہ صرف ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی بات نہیں کہ فلاں جگہ یہ لکھا ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے، اور وہ آگے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ہم نے کوئی کاٹ کوٹ کے تو نہیں پیش کیا. تو فائنلی کیونکہ یہ متفرق باتیں آپ نے جو چندوں وغیرہ کے متعلق کہا، تو حضرت مرزا صاحب جو ہماری جماعت نے جتنا مطالبہ رکھا ہے وہ اور ہماری ذمہ داری بنائی، وہ دنیا کے ٹیکسوں سے ایکچولی بہت کم ہے. بالکل. اب یہ حضرت مرزا صاحب نے الوصیت میں جو ایکچولی انہوں نے 10% 10واں حصہ رکھا ہے ایز منیمم، اور اسلام کے مطابق آپ 1/3 تک دے سکتے ہیں. تو کسی کی انہیریٹڈ جائیداد میں 10% جو ہے وہ ایکچولی بہت کم ہے دنیا کے قوانین سے اگر آپ مقابلہ کریں. اور پھر آپ جو ٹیکس دیتے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہے جو صرف جو آپ انکم ٹیکس دیتے ہیں کہ جی اتنا ٹیکس الاؤنس اور وہ چھوڑ کے پہلے 20% چارج ہوتا ہے، پھر کسی کی تنخواہ زیادہ ہو تو باقی پہ 40% وغیرہ. آپ اس کے علاوہ جب کوئی چیز خریدتے ہیں اپنی ٹیکسیبل آمدنی میں تو آپ اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، وی اے ٹی. تو ایک لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں ایکچوئل ٹیکس جو آپ دے رہے ہوتے ہیں اپنی تنخواہ سے، ایکچوئل یعنی تو وہ کہیں 35% یا اتنا بنتا ہے. بالکل. یعنی بغیر کچھ چھوڑے ہوئے. تو پھر آپ سوچیں کہ یہ 16واں حصہ جو کہ یعنی 10ویں حصے سے بھی کم ہے، وہ اس کے ایکچولی مقابلے میں بہت کم ہے. لیکن عجیب بات یہ کہ تکلیف سے آتا ہوتی ہے وہ دینے میں. وہ اس لیے کہ خدا جیل ہی نہ بھیج سکتا. برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ جیل بھیج دیتی ہے، اس لیے وہ جیل جانے سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں نا، کہ یہ زیادہ آرام دہ بات ہے کہ وہ 35-40% دے دیا جائے. اس لیے کہ انکم ٹیکس ہے، نیشنل انشورنس ہے، اپنا کاؤنسل ٹیکس ہے، ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے، ان سب کو ایڈ کر دینا تو دیکھیں پھر ٹیکس بنتا کتنا ہے. اور آپ گزر جائیں تو آپ کی جائیداد جو ہے اس میں سے برٹش گورنمنٹ تو 40% ٹیکس میں لے جاتی ہے، 40%. تو وہ 10% نہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ آپ 40% نہیں دیتے تو اکاؤنٹ سارے فریز ہو جاتے ہیں، مکان پہ مور لگ جاتی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ باقی کا 60% لینے کے لیے آپ وہ 40% دیتے ہیں، لیکن خدا یہ نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ
ان گورنمنٹوں نے آپ کے لیے زیادہ آسان بنا دیا ہے. اگر آپ 10% یہاں دینا چاہتے ہیں اپنی وصیت میں تو وہ اس کو گورنمنٹ ٹیکس والے اس کو نکال دیں گے پہلے. ہاں اس پر سے آپ سے وہ ٹیکس نہیں ڈونیشن ہے اس کو نکال دیں گے تو باقی پہ پھر وہ جتنا الاؤنس دیتے ہیں وہ چھوڑیں گے اور پھر 40% وہ کریں گے. ہاں بالکل بالکل انہوں نے تو آسان بنا دیا. اسی طرح ماہانہ ڈونیشنز کا بھی اسی طرح ہے. ہر ماڈرن گورنمنٹ ویسٹ گورنمنٹ جو ہے یو ایس اے یورپ وہ بیفور ٹیکس بالکل کرتے ہیں. بالکل بالکل. اور یہ جو آپ نے کہا نا اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو اتھارٹی فگر کی بات ہو رہی تھی کہ اپنا عامر بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ برلن تھے تو انہیں کوئی انٹرویو کرنے آیا تو انہوں نے سوٹ پہنا ہوا تھا ٹائی لگائی ہوئی تھی تو میرے خیال میں روس سے تھے. وہ دیکھ کے انہیں کہنے لگے یہ آپ کس قسم کے عوام ہیں, آپ تو عوام ہونے کا امپریشن ہی نہیں دیتے. تو وہ اوپر جا کے تو پھر اپنا کیا اس کا نام ہے وہ ایک چوگا لے کے آئے جو ان کے پاس تھا تو وہ چوگا انہوں نے پہنا تو وہ روسی ٹی وی والے کہنے لگے ہاں اب بات ٹھیک ہے, یہ عوام اس طرح کا ہوتا ہے نا. تو یعنی وہی اتھارٹی فگر والی بات کہ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ عوام اس طرح کا ہوتا ہے. تو وہ خلیفہ صاحب نے بھی وہی کہہ دیا نا کہ آپ کا لڑکا وہاں اس کی داڑھی نہیں تھی. ہاں اس کی داڑھی نہیں تھی. خود خلیفہ صاحب یہی کرتے ہیں نا, یہ سارے خلفاء جو ہیں وہ وہی چیزیں پہن کے آتے ہیں جیسے یہ حضرت مرزا صاحب لگے. ہاں that's right. اور پھر انہوں نے ایک انگوٹھی بھی پہنی ہوتی ہے بعض اوقات. ہاں that's right. وہ حضرت صاحب کی یہ وہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے ویسٹ کو جو ہے. that's right that's right. تو وہ ان کا ہم پہن. ویسے آپ نے تھوڑی سی غلطی کی, میں انہیں اللیجڈ خلفاء کہتا ہوں شاید اس لیے کہ میں نے تھوڑا سا قانون پڑھا ہوا. تو دوسری دیکھیں انٹرنیٹ کی بات کی آپ نے, کتابوں کی بات کی اور حضرت مولانا عبداللہ ودیارتھی صاحب کا ذکر آیا. اب آپ انٹرنیٹ پہ انگلینڈ میں بیٹھے پاکستان میں بیٹھے سنسکرت کا کورس کر سکتے ہیں, عبرانی کا کورس کر سکتے ہیں, یونانی کا کورس کر سکتے ہیں. جو زبانیں پڑھنے کے لیے حضرت مولانا جو تھے جنہیں پتہ نہیں کتنی اپنا جدوجہد کرنی پڑی اور کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی, اب آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھے بیٹھے وہ کورس کر سکتے ہیں. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پازیٹیو کام کرنی چاہیے. جو چیز نہیں ہونی اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں اس پہ بیٹھ کے رونے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا. تو آج مدثر بھی ہیں ہمارے ساتھ برلن سے پہلی دفعہ. مدثر آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہی ہے کہ ابھی میں نے وہ لنک بھی بھیجا ہے ڈاکٹر یونکر کا, میں نے وہ کتاب پڑھی ہے ماشاءاللہ. اس کو جب آپ کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ برلن کی کیا ہسٹری ہے اور لوگوں کی نظر میں برلن کی کیا اہمیت ہے, کیا مقام ہے. بالکل بالکل بالکل. یہ بات یہ شکر ہے کہ حضرت امیر اور عامر صاحب نے دورہ کیا تو اور سعادت صاحب اور دوسرے لوگوں نے تو میاں عمر فاروق صاحب نے تو وہاں گئے ہیں, تو پھر لوگوں کو احساس ہوا ہے کہ اس مسجد کی اہمیت اور عظمت کا, اور کچھ بھی ہو جائے ہمیں کس طرح اس کو زیادہ فعال بنانا ہے. اور مطلب ہے اس پہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے رہے کہ شاید امام نہ ہونے کی وجہ سے اس مسجد کی اہمیت کم ہو گئی ہے. تو میں کئی ایسی جگہوں پہ گیا ہوں کہ جب میں وہاں پہ جا کے میں نے صرف نام لیا ہے تو ان لوگوں نے اس کی تعریف کی کہ یہ وہ مسجد ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین پریزنٹیشن کر رہی ہے اسلام. تو لیکن ایک جو بہت انٹرسٹنگ بات جو کہ میں نے جو مجھے ڈاکٹر یونکر سے بھی پتا چلی لیکن میں نے بعد میں ایک بہت بزرگ ان سے سنی, دس ماسک از فار دا ماڈرنٹی آف ریلیجن. یہ جو ہے بالکل یہ ماسک پریزنٹ کرتی ہے اسلام کو ماڈرنائز کرنا. بالکل. تو ہمارے پاس اب ٹائم ہے کہ ہم اس ماڈرنائزڈ اسلام کی جو پراپر پریزنٹیشن ہے وہ ہم لوگوں کو کریں.
بالکل. اور ابھی آپ نے مولانا عبدالحق ودیارتی صاحب کا ذکر کیا. میں کل ہی قدرتی طور پہ ڈاکٹر یونکر سے مولانا صاحب کی جتنی تحقیق ہے محمد ان دا ورلڈ اسکرپچر کی میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں یہی چیزیں ہیں جو پریزنٹ اس ان فارم. صرف ایک ہی اسپیسیفک کام نہیں کیا گیا بٹ یور آرگنائزیشن از ڈوئنگ ان ویریس ڈفرینٹ ویز. بالکل ٹاپکس پہ. انہوں نے مجھ سے کہا بھی کہ مجھے محمد اسکرپچر انگلش میں چاہیے تو میں انشاءاللہ ان کو دوں گا. اچھا. ان کی جو بیسک تھی بلکہ جو سب سے ہسٹوریکل مومنٹ جو میری زندگی مجھے بڑا اس میں لطف آیا کہ کل وہ ڈاکٹر یونکر اپنے ساتھ ایک عورت کو لائیں, وہ 40 ایئر اور ینگ لیڈی میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ لیڈی تھی کہ جن کی والدہ اور ان کے فیملی نے 1947 کو جو ہے یہاں پہ اسلام قبول کیا. اور وہ ساتھ وہ سرٹیفکیٹ لائیں جس پہ کہ عبداللہ صاحب جو ہیں ان کا سگنیچر تھا. اور وہ جیو تھی ان کی جو فیملی ہے, اور انہوں نے مجھے وہ تصویر دکھائی اس میں عبداللہ صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور ان کی والدہ کھڑی ہے. انہوں نے اسی مقام پہ جو ہمارا مشن ہاؤس باہر جو سیڑھیاں ہیں اس میں کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ میں یہیں پہ اپنی والدہ کے لیے ایک تصویر لینا چاہتی ہوں, میں دکھاؤں گی کہ آپ یہاں پہ 16 ایئر کی ایج میں کھڑی تھی اور آج میں بھی وہاں پہ کھڑی ہوں. اچھا اچھا. پھر وہ جو چھوٹا کمرہ ہے جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے اس کمرے میں بھی ڈیورنگ سیکنڈ ورلڈ وار ان کی والدہ جو ہے وہ وہاں پہ چھپی ہوئی تھی فرام نازی رجیم ڈیورنگ دیٹ ٹائم. اسپیشلی پھر اس وقت میں گئی اور یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے اس ساری ڈسکشنز کی. ڈاکٹر یونکر نے وہ ساری ڈیٹیلز بتائی. اس مسجد کا نام الحمدللہ آج بھی اسی طرح قائم ہے. بالکل بالکل بالکل. بھائی اگر دوبارہ سے ملاقات ہو تو ان ڈاکومنٹس کی کاپی کر لیں کی اجازت سے. جی میں نے کر لی ہے جی, میں نے کر کے حضرت یہ ہسٹوریکل چیزیں ہیں. بالکل بالکل بالکل. آپ کو علم ہے کہ میں وہ برلن والی ویب سائٹ جو میں نے بنائی ہوئی ہے اس میں بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں. نہ صرف آپ کی ساری جو بھی رپورٹیں ہیں اور فوٹو ہیں وہ ڈالتا ہوں, بلکہ ہسٹوریکل چیزیں بھی میں وہاں کولیکٹ کرتا رہتا ہوں. ایسی فوٹو ہیں یا لوگوں کے بیانات اگر مل جائیں تو ایزیلی میں وہاں ڈال سکتا ہوں. ہاں بالکل اکٹھے ہو جائیں. بالکل. فوٹو تو موجود بلو بک میں فوٹو موجود ہے ان کی. میں نے وہ فوٹو دیکھی ہے جس میں وہ عبداللہ صاحب کے ساتھ کھڑی ہے, ان کی والدہ ہے. سرٹیفکیٹ ہے وہ میں نے ان سے لے کے تو ان سے کاپی کر لیا ہے اور اس کی کاپی میں نے کو بھیجی, میں آپ کو بھیجوا دوں گا. یہ ڈاک سے کیوں چھپی ہوئی تھی؟ یہ بیسیکلی ڈاکٹر یونکر جو ہیں وہ اب تحقیق کر رہی ہیں کتاب کے اوپر. ایک نئی کتاب جو ہے وہ جو لکھ رہی ہیں اس میں ہے کہ جتنے بھی جو لوگ جو کنورٹ ہوئے یہاں پہ جہاں موسٹلی ان جیوز کانٹیکٹ جو لوگ اسلام جیوز نے قبول کیا تھا اور پھر شادیاں کی تھی ساتھ, وہ اس کے اوپر اپنی تحقیق کر رہی ہیں. تو اس تحقیق میں وہ پھر ان کے پاس پہنچی, بلکہ جو آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ وہ عورت جو ہے وہ انگلینڈ میں ان کا بیسیکلی ان کے جو ہسبینڈ ہے وہ انگلینڈ میں ہے. اچھا اچھا. تو جو ہے ابھی اس کے کر رہی تھی ریسرچ آپ اپنے لائف کون بیٹھ کے یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ کافی چیزیں جو ہیں وہ کھل رہی ہیں. اور وہ ڈاکٹر یونکر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ریسرچر ہے تو اس میں اپنے کام کر. آپ کے پاس بک ہے اس میں اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ جو ہے اس کے اوپر وہ تصویر موجود ہے جس میں وہ عورت اچھا. کلیم بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے؟ کلیم بھائی سر یہ مائک بند تھا. ہاں مجھے پتا ہے. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جزاک اللہ. آج آپ نے اچھی بات کی کہ ریئلی بیفور جو بات ہم اسلام کی آگے نہیں پہنچا سکتے تھے, آج ہمارے پاس انٹرنیٹ اور اس کے وسائل ہیں. بالکل ہمارے پاس جو ایفٹ ہے ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے. کیونکہ پاکستان میں تو
خود کو MLA کہنا ایک تھوڑا مشکل ہے اور بات کرنا بھی اور مشکل ہے بالکل. لیکن آج ہم بالکل یہاں سے بیٹھ کے بھی سارے میسیجز بھیج سکتے ہیں. اگر کم از کم 100 لوگوں میں ایک کی بھی سمجھ میں آ جائے گی بات تو ہمارے لیے بہت ہی. تو آپ میں سے زیادہ لوگوں کو تو شاید یہ علم ہو کہ جب میں نے برٹش پرائم منسٹر کو خط لکھا تھا شام میں بمباری کے خلاف، اسی طرح سنڈے میٹنگ پہ ہم بات کر رہے تھے تو کلیم بھائی کہنے لگے کہ اپنا مجھے بھی اس کی کاپی بھیج دیں. تو انہوں نے یہ کاپی جو ہے وہ سویڈش پرائم منسٹر کو بھیجی. تو وہاں سے اپنا بہت عرصہ تو کچھ جواب نہ آیا. تو لیکن اس کے بعد اپنا میرے خیال میں پچھلے ویک اپنا وہاں سے ان کو جواب آیا کہ اپنا آپ کا خط مل گیا تھا تو ہم کوئی ڈھونڈ رہے تھے مناسب جو ہے ممبر، وہ جو ہے اپنا وہ آپ سے بات کرے. پرائم منسٹر کے آفس نے فون کیا تو ایک MP جو ہے وہ ان کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ کلیم بھائی سے کانٹیکٹ کریں اور انہیں دعوت بھی دی ہے کہ آپ کبھی اسٹاک ہوم آئیں تو پہلے پرائم منسٹر کے آفس کو اطلاع دیں. تو وہ جو ہے ان کے آفس کا ایک بندہ خود ساتھ لے کے ان کو جائے گا اور پارلیمنٹ کی بلڈنگ جو ہے وہ دکھلائے گا. تو یہ بات یہ ہوتی ہے کہ دانا دانا جو ہے آپ ڈالتے چلے جائیں، آپ نے کو نہیں پتا کہ کون سا دانا جو ہے اس نے پھوٹنا ہے اور کون سا ضائع ہو جانا ہے. اب میں نے ایک خط لکھا تو اب کس کو پتا تھا اور کہاں پتا تھا کہ یہ اپنا اس سے ہمیں یہاں تک رسائی جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی. تو انشاءاللہ جب یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ وغیرہ ہو گئی تو پھر ہم میں یہاں سے جاؤں گا. اگر اور کسی نے دوست نے چلنا ہوا تو وہ بھی چلے. تو انشاءاللہ وہاں ہم پارلیمنٹ میں جا کے ممبرز وغیرہ سے ملیں گے اور ہمارا ورلڈ ویژن جو اسے کہتے ہیں یا جسے میں کہتا ہوں آلٹرنیٹیو نیریٹیو جو ہے داعش سے اور ان لوگوں سے، وہ ہم ان کے سامنے پیش کریں گے. تو کیا بھائی کوشش کیجیے کہ اسی وقت وہاں پہ جماعت کی بنیاد بھی رکھ دی جائے، جماعت کا چھوٹا سا آفس یا پریس ریلیز نا. ہاں 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 انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو میں چیز آپ سے جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا تھا جی، جو کہ مجھے بہت زیادہ محسوس ہوئی اور میں نے لاہور میں بھی کنوے کر دی ہے اور میں آپ کو بھی کنوے کرتا ہوں. جی جی. تو اس وقت ہمارا جو ہے مینلی ایم ہونا چاہیے ٹو پروڈیوس مور اینڈ مور ویڈیوز. اگر ہم یہ کنورسیشنز کو کریں تو یوٹیوب کا پتہ ہے کہ چینل از اوپن اینڈ ایوری تھنگ، اور اس میں جو ہے وہ خطبات کے علاوہ دیر شوڈ بی اے ویری پراپر پریزنٹیشن آف ڈفرنٹ ایسپیکٹ. اور آج جیسے جو سب سے امپورٹنٹ جو آج کل میں دیکھ رہا ہوں اور جس میں مجھے محسوس ہوا ہے کافی عرصہ سے کہ جو جماعت قادیان ہیں ان کے اندر ایک پرابلم رہی ہے اینڈ ویری سون اٹ لک لائک دے ول ہیو سم بگ پرابلم. جو چل رہا ہے وہ ہے خلافت کا اور کوسچننگ ہو رہے ہیں. تو میں نے یہ سجیسٹ کرنا تھا کہ ایک بڑی پاورفل ویڈیو، کیونکہ کتابیں کوئی نہیں پڑھتا، ویری پاورفل ویڈیو جس کو کہ اب کسی کو بھی میرے پاس ٹائم ہو تو مجھے بتائیں، میں ان کو بتا دوں گا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اس کو ہم بنا کے پریزنٹ دیم دا پراپر پکچر آف حضرت صاحب اور ان کے جو خلافت کا جو کانسیپٹ کیا جائے، کیونکہ اس وقت بہت سے کوشچن ریز ہو رہے ہیں ان قادیان سیکشن مدثر آپ یہ کریں کہ یہ جو سوال ہے نا، چھوٹے چھوٹے سوال یہ ہیں، یہ ہمیں بھیج دیں. اور میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں اور میں خود اس پہ اس وقت کام کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ہوں گے، وہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا. تو ایک چھوٹا سا سوال لے کے اس کا چھوٹا سا جواب، اس لیے کہ وہ یور نیم سے ایک میرا بیٹا جو ہے مدثر، اس نے یہاں ریسرچ کی ہے
اور وہ کہتا ہے کہ 20 منٹ سے زیادہ تو کوئی چیز جو ہے وہ بنانا ہے ہی فضول. وہ کہتا ہے لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں, وہ ٹائم ہی دیکھ کے یوٹیوب پہ کہ یہ 1.5 گھنٹے کا ہے تو وہ کہتے ہیں یار کبھی ٹائم ہوا تو ہم اس کو دیکھیں گے. وہ ٹائم کبھی ہوتا ہی نہیں 1.5 گھنٹہ کسی کے پاس. تو آپ, میں نے یوٹیوب پہ مدثر نے میری ایک ویڈیو اپلوڈ کی جو صرف 5 منٹ کی ہے, اور اس پر اس وقت 80,000 ہٹس ہیں. اس لیے کہ 5 منٹ دیکھ کے ہر بندہ کہتا ہے یار 5 منٹ کی بات ہے, کوئی نہیں. ایگزیکٹلی یہی ہے. اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے کلپس ان ڈفرنٹ, اگر کسی کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کا لے آؤٹ بنا کے جو ہے کسی وقت میرے ساتھ آ جائیں آن لائن, میں ان کا لے آؤٹ دے دوں گا کہ ہاؤ اٹ ول ورک. رائٹ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور اٹس ویری امپورٹنٹ. اور سویڈن کا اگر آپ نے ہے تو دیر از نو پرابلم. اسٹاک ہوم میں جب بھی جانا ہو تو مجھے بتائیں ضرور, انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب ہے اچھا وہاں میرے ایک اور بات آئی کہ جو آپ بات کر رہے ہیں, اگر کبھی ہم اسی طرح چھوٹی سی 10-15 منٹ کی ونس اے منتھ ایک ویڈیو بنا کے یوٹیوب پر ڈالیں جس میں نا کوشچن آنسر کا سیشن ہو, جیسے راحت بھائی آپ بیٹھ کے تو کوئی ایک آدمی کوشچن کرے کہ جی ہمیں یہ خط آیا ہے, ایک ای میل آئی ہے, کسی نے فون پہ یہ کوشچن کیا ہے, تو پھر نا آپ باری باری ان کے جواب دیں, اور وہ نا 10-20 منٹ کی ویڈیو بنا کے نا اگر ہم یوٹیوب پہ وہ ڈالیں. ہاں نہیں, بالکل بالکل بالکل. یہ جو ہے نا ایک تو سوال ہے نا کہ اگر کوئی سوال ہمیں بھیج دے تو وہ آسان ہو جاتا ہے کہ ہم نے صرف جواب ڈھونڈنا ہے, تو وہ ٹائم ڈبل لگ جاتا ہے کہ پہلے سوال ڈھونڈو یا بناؤ. پھر میں نے آپ سے پرسن جانے سے پہلے ریکویسٹ کی تھی نا کہ ہم اپنے جتنے بھی 8-10 یا 15 جتنے بھی بار موقع میں مشنز ہیں وہ مشنری سے پوچھیں کہ آپ سے لوگ آپ کے کون سے کوشچن کرتے ہیں, تو ان میں سے پھر کامن سے آپ کوشچن بنا کے تو اس سے اسٹارٹ لیں آپ, بعد میں آپ جائیں یہ اختلافات کے اوپر اور دوسرے جو کوشچن ہیں اختلافات. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ نے کس کو ایم کرنا ہے. ایک تو جو ہے جو مدثر بھائی کہہ رہے تھے وہ تو اسپیسیفک دیکھنا, وہ ہر سوال جو ہے اس کی ایک ٹارگٹ آڈینس ہوتی ہے. جو بچوں کے پروگراموں کے درمیان اشتہار آتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں جو دوسرے پروگراموں کے درمیان اشتہار آتے ہیں ان سے, اس لیے کہ ٹارگٹ آڈینس فرق ہے. تو ہمیں مختلف ٹارگٹ آڈینسز جو ہیں ان کے ذوق کے مطابق وہ بنا کے تو وہ انشاءاللہ کرنا ہوگا. تو یہ تو مجھے بڑا سن کے خوش ہوا ہوں کہ یہ مدثر کر رہے ہیں, اس لیے کہ میں خود اس پہ کافی کام کر رہا ہوں اور کر چکا ہوں, تو دونوں مل جائیں گے تو اور آسان ہو جائے گا اور آئیڈیاز بہتر ہو جائیں گے اور بڑھ جائیں گے. تو میں اس میں جو میری تو ہے اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ, کیونکہ ابھی جیسے میں نے کہا کہ اس وقت ہماری جو مین چیز ہے وہ پرابلم یہ ہے جو یہاں پہ کوشچن ہے جو یو آر سیئنگ, جو سب سے بڑا جو کوشچن یہاں پہ مجھے ہمیشہ جو ہے ہوتا ہے nobody knows what is between you and the other. Exactly. Of the Jamaat, according to the اس میں کہانیاں یا وہ نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں, what Hazrat Sahib says, what their Jamaat says, اور اس کو very brief جو ہے وہ 5 minutes not more than that اس کو کیا جائے. جو لوگ اس وقت جو سب سے بڑی کنفیوژن ہے وہ یہی ہے کہ آپ سیم ہیں, you are not different than them. اس کو ختم کرنا ہے. بالکل, اگر آپ انگلش میں کریں تو اس کو ہم ڈفرنٹ لینگویجز میں اس کے نیچے سب ٹائٹل کر سکتے ہیں. ہاں بالکل بالکل. اس کا ایک تو جواب یہ ہے نا کہ داعش بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ہم بھی مسلمان کہتے ہیں. اب آپ کہیں کہ داعش اور آپ ایک ہی ہیں تو یہ تو انفیئر ہے نا. تو ٹھیک ہے, وہ بھی اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں. جی وہ تو لوگوں سامنے نظر آتے ہیں نا, ہم لوگوں کو سامنے نظر نہیں آ رہے. ہاں ہم لوگوں کے سامنے بالکل نظر نہیں آ رہے, نظر نہیں آ رہے, تب لوگوں کو ڈفرنس پتہ چلے گا. بالکل 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 بالکل, یہ آپ کی بات ٹھیک. اچھا جناب, اور کسی نے کچھ کہنا ہے؟ روش بھائی ہیں, ایسے دروی بھائی سے پوچھیں.
روس بھائی جو ہے وہ میٹنگ پہ بھی جب چائے سرو ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت پہنچتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس میٹنگ پہ چائے ان تک پہنچائی نہیں جا سکتی. ایڈ پہ آئے تھے روس بھائی. آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے روس؟ ہے جی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. موویز میں کافی کا کپ بنا ہوتا ہے، سب کو شیئر کرتے ہیں کہ یہ لے کافی ہماری طرف سے. اچھا او اچھا الوی بھائی آپ بھی واپس آ گیا ہے، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ ہاں جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہاں جی وہ اصل میں بات یہ ابھی یہ وہ کنیکٹ ہوا ہے، یہ پتہ نہیں کیا پرابلم آ رہی تھی تو نیٹ میں. ہاں آپ کنیکٹ ڈسکنیکٹ ہو رہے تھے آپ بار بار، میں دیکھ رہا تھا. ہاں جی وہ بڑا مس کیا یہ سارا، یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. جی جی تو بہرحال انشاءاللہ بس دعائیں کرتے رہے ہمارے لیے اور ہم آپ کے لیے کہ یہ سلسلہ بڑھے اور کامیابی سے ہمکنار ہو اور اس کی تعداد بڑھتی جائے ہماری. اور میں نے وہ تھوڑا سا جنگ اخبار کے وہ کٹنگ لگائی تھی ایک، اچھا وہ دیکھی ہوگی، جس میں انہوں نے مرزا تھا، میں نے کہا کہ ہم بھی حضرت مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے. کہاں واٹس ایپ پہ لگائیے؟ کہاں لگائیے آپ نے؟ ہاں جی واٹس ایپ پہ بڑی میں نے وہ پوری لگائی تھی اس کی. اچھا پورا جنگ اخبار کا تھا وہ 88 کا غالباً دیکھا ہوں ابھی. رائٹ مجھے یاد ہے کہ میں اس جلسے پہ موجود تھا تو حضرت امیر ڈاکٹر سعید احمد خان صاحب یہ جنگ لے کے آئے. اچھا بالکل بالکل میں نے اس کی کاپی رکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں ہیں تو وہ کہیں گے یہ ہیڈ لائن خود ہی اقبال والے نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے. ہاں بالکل یہ جو پورا صفحہ ہے نا، یہ جنگ میں بھی یہ کھول رہا ہوں، مل گیا مجھے. یہ پورا جو بیک پیج ہے نا، یہ ہے ڈیلی جنگ لنڈن ٹیوزڈے 27 سپٹمبر 1988. ہاں جی ہاں جی یہ اسی طرح جلسے پہ میں تھا تو وہ لائے تھے یہ. او جی یہ اسی طرح کی چلاکیاں کرتے ہیں. میں آپ کو دیکھیں محمد سرور کا اور شاہدہ نفیس کا. دیکھیں الوی بھائی دورہ مغرب کے دوران مرزا ناصر احمد صاحب کا انٹرویو ہوا تو انہوں نے یہاں تک کہ کہا کہ ہم اپنے جو ہمیں کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان لوگوں کو بھی نہیں کہتے کہ آپ کافر ہیں، ٹھیک ہے. تو جب حافظ شیر محمد صاحب نے وہ انگلینڈ میں تھے، انہوں نے جب پڑھا تو وہ مجھے کہنے لگے شاہد صاحب یہ اس کا آپ کو یہ جواب دیں گے. تو قادیانیوں سے بات ہوئی تو ایگزیکٹلی جو حافظ صاحب نے بات کہی تھی نا، وہ قادیانیوں نے جو تھی وہ کہی. وہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے ہر فکرہ خلیفہ کو بڑا ناپ تول کے دیتے ہیں جس کے دو مطلب نکالے جا سکتے ہیں. وہ بعد میں کہتے ہیں وہ تو اخبار والے نے کر لیا تھا، خلیفہ صاحب نے تو ایکچولی یہ کہا تھا، ان کا مطلب یہ تھا. تو یہ اب دوبارہ لگا دیں، میں نے کسی طرح مس کر دیا. اچھا بلکہ اس میں ہے کہ تمام علماء ہمیں کافر کہتے ہیں، یہ ظلم نہ کرے، ہم جس رنگ میں ہیں اسی میں پیش کریں. اور دوسرا کہ ہم مرزا غلام احمد کو امام مہدی سمجھتے ہیں، نبی ہرگز نہیں. ہم وہ نہیں جو ہمارے بارے میں پروپیگنڈا کے طور پر کہا جاتا ہے مرزا طاہر احمد. اچھا ابھی پچھلے ویک کیا ان کا نام ہے، عمر تارین جو ہیں سری نگر سے، انہوں نے ایک قادیانی کا اعتراض ہمیں بھیجا کہ دیکھو یہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ سوائے اپنے نبیوں اور رسولوں کا کسی سے کلام نہیں کرتا، تو پھر اگر حضرت مرزا صاحب نبی اور رسول نہیں تھے تو پھر اپنا خدا ان سے کلام کیسے کرتا تھا؟ ظاہر یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے نا کہ وہ اپنے غیب کا اظہار کسی پہ نہیں کرتا سوائے رسول کے جس کو وہ چن لے. ہاں
چن لے. تو حضرت مرزا صاحب نے اس کا کئی جگہ کا ذکر کیا ہے, تو وہ اس قادیانی نے بڑے تنزیہ طور پہ پیش کیا کہ جی پھر وہ رسول نہیں تھے تو اور کیا تھے. لیکن میں نے اس کا یہ جواب دیا, کیونکہ جواب تو پہلے بھی دے چکے ہیں, کہ حضرت مرزا صاحب نے 3 جگہ اس آیت کو کوٹ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ یہاں رسول میں نبی, رسول اور محدث سب شامل ہیں. یہ رسول عام لفظ ہے, یہاں رسول کے علاوہ بھی شامل ہے محدثین, اور وہ قادیانی کہہ رہا ہے کہ جی یہاں تو لکھا ہے کہ صرف رسول. ہاں تو یہ دیکھیں نا, یہ ان کی وہ تضاد ہے, وہ جس بندے کا مزاج اور علم وہ جتنا دیکھتے ہیں اس کے مطابق اس سے بات شروع کر دیتے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ اب قادیانیوں کے کوئی عقائد ہے ہی نہیں جن پہ بندہ کومنٹ کر سکے. اس لیے یہ بہت مفید ہے ارشد دلوی صاحب, اور آپ بھیجیے تو میں اس کا انگریزی ترجمہ بھی کروں گا انشاءاللہ. ہاں ہاں ہاں. اچھا, یہ کون سا, یہ جو ان کا انٹرویو ہے جو جنگ کی آپ بات کر رہے تھے؟ اچھا ٹھیک ہے, میں نا اس کا وہ بڑا, اس کو میرا خیال ہے میں اس کو وہ کمپوز کروا لوں جو پورا صفحہ بیک کا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا ہے یہ اس میں. اور پھر ایک یہ بھی تھا کہ ہمارے لاہور کے جو عقائد تھے یہ بھی جنگ میں شائع ہوئے تھے. 27 جولائی 1984. یہ صفحہ 5 پہ ہے, روزنامہ جنگ لندن. یہ ہماری پریس ریلیز تھی, یہ حافظ شیر محمد صاحب نے تیار کی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں, لیکن میرے پاس اس کی کٹنگ ہے, وہ بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ جو مرزا طاہر احمد صاحب کا انٹرویو جنگ میں, اگر آپ جی اوریجنل صفحہ چاہے جتنا بھی بڑا ہے جی آپ وہ مجھے بھیج دیں تو میں اس کو مناسب طور پہ پھر کچھ کر لوں گا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا نا کہ ہم دنیا کے آگے سارا اوریجنل پیش کر سکیں گے نا. ہاں بالکل بالکل. یہ ہے, میں نے اوریجنلی تھوڑا سا نا اس کو وہ سکین کر کے نا, میں جس میں موٹی موٹی سرخیاں ان کے نام سے وہ میں نے بھیجی ہوئی ہیں سیپ پہ, تو میں آپ کو وہاں سے نا پھر وہ کر دیتا ہوں. میں اس کا ایکچولی چینل میرا کل آگے ریپیئر ہو کے, تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کے یہ پیجز مختلف نا اس کو تھوڑا سا انلارج کر کے, تو وہ پورے صفحات جو ہے نا اس کے, تو میرا خیال 10-12 صفحے بن جائیں گے. جی ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. یہ جزاک اللہ. میرے پاس بھی ان کا ایک ہے, انہوں نے پچھلے سال لندن کے بہت سارے اخبار جو ہیں ان میں اشتہار دیا کہ مرزا غلام احمد the reformer of the 14th century who was the promised messiah. تو میں نے پھر ان اخباروں کو خط لکھے کہ یہ میرے توجہ, اور بات اس میں جو باتیں لکھی ہیں, ہماری جماعت کے ایک ممبر ہیں زمان شاہ, وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ یہ دیکھیں. میں نے دیکھا, وہ کہنے لگے جب میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو میں نے سوچا کہ ہماری جماعت نے اخبار میں اشتہار دیا. تو لیکن جب اینڈ پہ آپ پہنچے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ قادیانی جماعت کا اشتہار ہے. تو پھر میں نے اس پہ ایک خطبہ بھی دیا اور کہا کہ مرزا مسرور احمد صاحب کہ آپ بتائیں تو صحیح ہے کہ آپ کے عقائد ہیں کیا. آپ ہمیں کہتے رہے کہ تم مجدد کرتے ہو, اور وہ تو نبی تھے, آپ ان کا رتبہ گھٹا کے پیش کرتے ہیں. تو اب آپ انگلینڈ کے اخباروں میں کیوں اشتہار دے رہے ہیں کہ ریفارمر, آپ نے پروفٹ کیوں نہیں لکھا؟ تو وہ ایز یوزول مرزا مسرور احمد صاحب کا کوئی یہ جواب نہ آیا. میں حافظ صاحب کی ایک بات آپ کو بتاؤں, حافظ شیر محمد صاحب نے مجھے کہا, شاید عزیز ایک بات یاد رکھو, قادیانی جماعت بھاگ اٹھی ہے شکست کھا کے. دنیا میں ان کے پاس چھپنے کے لیے اب کوئی جگہ نہیں. قصور ہمارا ہے جو ہم آگے بڑھ کے, جس طرح یہ اپنی ابھی کہہ رہے تھے مدثر برلن سے, کہ ہم اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, کہ ان کو اپنا مطلب ہے پبلک نہیں کر رہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ بھاگ اٹھے ہیں اپنے عقائد چھوڑ کے. تو اچھا جناب, ہمارے ٹائم سے زیادہ ہو گیا, 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گیا, تو ہمارا 1 گھنٹہ ہوتا ہے.
تو انشاءاللہ اگلے سنڈے ملاقات ہوگی. سب کا بہت بہت شکریہ شامل ہونے کا ڈسکشن میں. اچھا جی, السلام علیکم, خدا حافظ.